अस्सलाम वालेकुम। हालात हाज़िरा के साथ मैं हूं सलीम बर्चा। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको बखूबी इल्म है कि इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस अपने अरूज पर हैं। इस वक्त हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक ऐसे शख्सियत को जो आज़ाद हैसियत से अपने इलेक्शंस अपने की आजमाइश के लिए मैदान में उतरे हैं। गुलामुद्दीन साहब, हम इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। जी बताइएगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काफ़ी अरसे तक रहे, इसको छोड़ने की वजह क्या बनी? ज़रा वजूहात बताएंगे? बहुत शुक्रिया सलीम भाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ने का मेन रीज़न ये है कि 2018, 19 और 20 के दरमियान एक बिल पेश की गई लैंड फार्म्स के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक नारा था हक हाकिमियत और हक मलकियत का। चूँकि जो अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला गिलगित बल्तिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर समझौता किया, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के पूरे अवाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से इसको फॉलो करती थी। और इन हमारे वजूद हमारे मामलात को इन लोगों ने चैलेंज किया। इन बिल के अगेंस्ट हम इस पार्टी को, जो पार्टी फेवर करेगी, कोई भी सियासी पार्टी हो, हम उसको रिकमेंड नहीं करेंगे और हम उसका हिस्सा रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स बिल के बुनियाद पे आपने पार्टी छोड़ी। 2020 के इलेक्शंस में अब सरगर्म अमल थे। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया था हक हाकिमियत और हक मलकियत। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इस बात पे आज भी कायम है? अमजद एडवोकेट जो गिलगित बल्तिस्तान को खुद को आने वाले अभी कमिंग इलेक्शन में सीएम देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो इस गेम से आउट हो जाएंगे। उसका रीज़न यही होगा कि उसने जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ और हुंजा के अवाम के साथ जो इसने दगाबाजी किया है, इंशाल्लाह अवाम इसको और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को, और जो बिल्स इस बिल्स के फेवर में जिन लोगों ने हिमायत की उन सबको घर भेज देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अलायंस के बारे में काफ़ी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। आया हुंजा में वाकई में कोई अलायंस बनने जा रहा है? अगर अलायंस बनने जा रहा है तो क्या आप उस अलायंस का हिस्सा बनेंगे? सलीम भाई, असल में जो अलायंस के ऊपर जो प्रोपेगेंडा जारी था वो बिल्कुल हकीकत है कि जो अलायंस होने जा रहा है, लेकिन अलायंस हुंजा के मुफाद में होगा। किसी शख्सी पार्टी या किसी शख्स के लिए अलायंस बनाने का कोई जवाज़ नहीं बनता है। अगर अलायंस बनाया गया तो भी हुंजा के वसी तर मुफाद में, जो अगले आने वाले 2 इलेक्शंस 3 इलेक्शंस के लिए अलायंस बन गई तो हम उसके हिस्सा रहेंगे। लेकिन सरदस्त किसी शख्स को आगे मैंडेट देने के खातिर अलायंस बनाना, इसके हिस्सा हम नहीं रहेंगे। अलबत्ता करंटली हम इसका हिस्सा है, इसके ऊपर बात चल रही है। चलें जी, ये तो बात हो गई अलायंस की। आप मुझे ये बताएं कि अगर अलायंस नहीं बनती है या अलायंस में आप जिस तरह के मौक़िफ़ लेके आए हैं, इस पे बात नहीं बनती है, तो आप बाकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या फिर आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनसे आप मुख्तलिफ क्यों हैं और कैसे हैं? देखिए सलीम भाई, पहली बात यूँ है कि हम एक सियासी कारकुन रह चुके हैं। स्ट्रीट लेवल से लेके एक अरसा 2007-8 से लेके 2 हम नहीं रहेंगे। अलबत्ता करंटली हम इसका हिस्सा है, इसके ऊपर बात चल रही है। चलें जी, ये तो बात हो गई अलायंस की। आप मुझे ये बताएं कि अगर अलायंस नहीं बनती है या अलायंस में आप जिस तरह के मौक़िफ़ लेके आए हैं, इस पे बात नहीं बनती है, तो आप बाकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या फिर आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनसे आप मुख्तलिफ क्यों हैं और कैसे हैं? देखिए सलीम भाई, पहली बात यूँ है कि हम एक सियासी कारकुन रह चुके हैं। स्ट्रीट लेवल से लेके एक अरसा 2007-8 से लेके 2021-22 तक एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्सा रह चुके हैं। हमने हर शख्स को, हर लीडर को
ہر پارٹی پالیسی کو، ہر پارٹی ڈسپلن کو ہم نے نزدیک سے دیکھا. ابھی ہمیں کوئی ڈبل کراس نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری پالیسی یہی ہے، اور نہ ہم ان کے پروپیگنڈوں پہ نہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وفاقی پارٹیوں کی پالیسیاں ان کے مفادات پر مبنی ہیں، نہ کہ ہمارے اور نہ کہ عوام کے، نہ کہ حنزہ کے کسی مفاد کے خاطر ہے. الیکشنز میں آپ آئے ہیں تو یقیناً ووٹ لینے کے لیے کوئی خاص مخصوص موٹو کے ساتھ بندہ کینڈیڈیٹ میدان میں اترتا اپنے الیکشنز کمپین کے لیے. عوام کے لیے آپ کی خدمات کیا رہی ہے، اور آپ آئندہ کے لیے عوام کے لیے آپ نے کون سا پروپوزل سوچا ہے، کیا سوچا ہے کہ عوام آپ کو ووٹ دے؟ سلیم بھائی، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال یوں کیا، کہ آپ کی کیا خدمات ہیں. خدمات کے حوالے سے آج تک ہمارا جو کرنٹ ایج چل رہا ہے، ہم نے ٹین ایج سے ہی پولیٹیکل ایک سسٹم کے حصہ رہے ہیں. جب تک ہم میچورٹی کی طرف ہم آئے ہیں، ابھی ہماری میچورٹی والے ٹائم ہے، اس میں ہم نے ان سب کو، ان وفاقی پارٹیوں کو، اس سسٹم کو، دھوکہ دہی اور فراڈ کے مبنیوں کو دیکھا. اب ہم اس نتیجے پہ عوامی خدمت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو عوامی خدمت کے حوالے سے ہم 2008-9 سے عوام کے اندر ہی ہے، عوام کے سکھ دکھ کے اندر میں ہی ہر سکھ دکھ میں شریک ہے. اسپیشلی ہم نے شروع سے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں یہ واٹر اینڈ اریگیشن اور بجلی اور جو انسانی زندگی کے بنیادی معاملات تھے، اس کے اوپر ہم کام کرتے رہے. ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے کام کرتے رہے، اسپورٹس کے اندر کام کرتے رہے. تو یہ چیزیں ہیں جن میں ہم نے پہلے کام کیا ہے، اور اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ آنے والے ٹائم میں کیا کریں گے. ہمارے پلانز میں سب سے پہلی پلان جو ہے، ہمارے حنزہ کے اندر جو ہے ایجوکیشن سسٹم جو ہے مفلوج ہو چکی ہے، میرے حساب سے ایک مفلوج ہو چکی ہے. کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ایک ڈگری ہی ایک اسٹرکچر ہے، ایک ڈگری ہی ایک ریپرزنٹیشن، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی ایجوکیشن کو، تھیوری کو چینج کر کے آپ نے پریکٹیکل اور آپ نے ٹیکنیکل کی طرف ہم نے اس ایجوکیشن کو، اس سسٹم کو اس طرف ہم نے چلانا ہے. تو اس کے لیے ہم ایجوکیشن سسٹم کے اندر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس اور تھیوریز، پریکٹیکلز، ان چیزوں کے اوپر ہم آنے والے وقت میں فوکس کریں گے اور یوتھ کو موبلائز کریں گے. جو آن لائن ابھی فری لانسنگ کا نظام چل رہا ہے، انڈسٹریل اسٹرکچر نہیں ہے، اچھا ٹوریزم کے اوپر کام کرنے کے لیے، آپ کے کلائمیٹ چینج کے اوپر، اچھا جی اکنامیکل اسٹرکچر ہے ہمارے پاس جو سوست بارڈر پر ہے، جو ابھی وہ حنزہ کے مفاد میں یا حنزہ کی عوام کی نشو نما، اکنامیکل نشو نما کے لیے یہ کوئی خاصا کام نہیں کر رہے. اور نہ کہ جو لیڈرز ہیں، جو وفاقی پارٹیوں کے جو یہ میں کہوں گا کارندے کہوں گا، ان کو لیڈرز نہیں کہوں گا، ان کے جو مفادات کے اوپر جو کام کرتے ہیں اور سہولت کاریاں کرتے ہیں، جو اس کا جیتا جاگتا ثبوت جو چند دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک مشہور خدمتگار ہے ظہور ایڈوکیٹ صاحب، اس کو نگلیکٹ کیا گیا. اس کے بدلے میں ایک سرکاری ملازم کو مسلط کیا گیا حنزہ کے اوپر، جو کہ ابھی بھی سرکاری ملازم ہے. اور پاکستان مسلم نون کی طرف سے ریحان شاہ کو نگلیکٹ کیا گیا، جو گراؤنڈ کے اوپر پبلک کے اندر رہتے تھے، تو اس کو نگلیکٹ کیا گیا. دوسری بات، اس کے بدلے میں شہزادہ سلیم کو، وہ اٹھتا کب ہے سوتا کب ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جو لاسٹ ٹائم جو 2016-17 میں وہ جب الیکشنز ہوئے تھے، وہ پورے 2 سال میں 1-2 دفعہ بھی وہ الیکشنز کے اندر، وہ اسمبلی کے اندر وہ نہیں چلا گیا. تو ایسے جو پیراشوٹرز ہے، ان کا راستہ روکنا اور حنزہ کے مفاد میں ہے. سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ان کو کیسے روکا جائے. اب کسی جو سابقہ کرنل عبید صاحب تھے، بہت ہی معزز شخصیت ہے، یہ بھی معزز شخصیت ہے جو کرنل امتیاز صاحب، لیکن حنزہ کی سیاسی، اکنامیکل اور جو بھی ٹیکنیکل معاملات ہے، یہ لوگ میں ان کو ایلیجیبل نہیں سمجھتا ہوں. ان کو میں ایلیجیبل یہ نہیں ہے. تو آپ کے پاس ڈگری ہونا یا آپ کا کسی ایک فورم سے آپ نے ریٹائرمنٹ آ کے وہ رسپیکٹ ملنا، ہمارا اندر یہ اس کو خامی کہیں گے کہ آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ
ہر پولیٹکس کے لیے، ہوم ورک کے لیے، سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے ایلیجیبل ہے کہتے ہیں. ایسا نہیں ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، البتہ ان کا راستہ روکیں گے، ان کو ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کو ایک اسٹریٹ لیول سے جو لیڈرشپ آتی ہے، جیسے ظہور ایڈوکیٹ صاحب ہے، جیسے کہ ریحان شاہ صاحب ہے، اسی طرح بہت سارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے، جو ان کے پاس فائنینشیل پوزیشن نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو آگے پیسے نہ کسی کو نہ دینے کی وجہ سے ان کو نیگلیکٹ کیا گیا اور پیراشوٹرز کو مسلط کرنے کی یہ کوشش آپ کی کی بات گئی. میں سمجھ رہا ہوں. الیکشن اگر آپ جیت جاتے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو اسمبلی میں جانا ہے. اسمبلی جانے کے لیے آپ کو کسی وفاقی پارٹی کے ساتھ شامل ہونا یا وابستگی اس کے ساتھ لازمی ہوتی ہے. تو آپ وفاق کے کس پارٹی کے ساتھ اپنے ایفلیشن ظاہر کریں گے، ان کے ساتھ جائیں گے؟ سلیم بھائی دیکھیے، ہم کس پارٹی کا انتخاب کریں گے یہ قابل از وقت ہے. جب ہم جائیں گے تو ہم حمزہ کے وسیع در مفاد میں جو ہمیں بات ہوگی ہم وہ کریں گے، اور مشاورت سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ کے اندر تین جو مین سیکٹرز ہے، گوجال ہے، سینٹرل حمزہ ہے اور انر اور لوور حمزہ ہے جو شناکی. تو اس کے اندر ہمارے جو کارکن ہیں، ہمیں جو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان سے اور جو ہمارے سینئرز ہیں ان سے مشاورت کے بعد ہم کسی چیز کا فیصلہ کریں گے. وہ قابل از وقت ہے اس کے لیے. الیکشنز میں اکثر آزاد امیدوار کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے حق میں وڈرا کرے گا. کیا آپ نے سوچا ہے کہ کسی کے حق میں آپ وڈرا کریں گے، یا پھر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں الیکشنز آخر حد تک میں الیکشنز لڑوں گا اور پیچھے نہیں ہٹوں گا؟ دیکھیے سلیم بھائی، یہ تہیہ کرنے کی بات کی، یہ تہیہ ہم حمزہ کے مفادات کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ میرے ذاتی. ہم حمزہ کے مفادات میں ایک الائنس کے اندر، آپ نے پہلے ایک سوال کیا ہے، الائنس کے اندر الائنس کا حصہ ہم اس لیے ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو پروان چڑھانا نہیں ہے، ہم حمزہ کے مفادات کے اوپر کام کریں گے. انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی رہے گی ہم حمزہ کی خدمت کرتے رہیں گے، اور ہر دور میں ہم کوشش کریں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہی الیکشن لڑیں. اور حمزہ کی خدمت کے لیے کسی کے لیے بیٹھنا وہ خدمت نہیں ہے. میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے وڈرا ہونا ایک خدمت ہے، وہ خدمت نہیں ہے، بلکہ لڑنا سب سے زیادہ بہتر ہے. آپ نے ناظرین، ہم نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.